अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत से मौज़ूआत ऐसे हैं जो कि हमारे माहौल में ये समझा जाता है कि इन पर बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी अखलाकियात, हमारी तहज़ीब और तमद्दुन के साथ क्लैश करते हैं। लेकिन मसला ये है कि किसी भी चीज़ के सही गलत और किसी चीज़ के बारे में एक राय कायम करने से पहले उसके सारे एस्पेक्ट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो अगर आपको किसी चीज़ का पता ही ना हो, और दूसरा है कि आजकल के ज़माने में हम अपने बच्चों से, नौजवानों से कुछ चीज़ छुपा तो सकते ही नहीं है, लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे घरों में, हमारे इदारों में उन मौज़ूआत पर डिस्कशन होनी चाहिए कि जिन मौज़ूआत से हमारे बच्चों को साबका पड़ेगा। जैसे एडल्ट एजुकेशन है, जिसको हम सेक्स एजुकेशन भी कहते हैं। अगर एक बच्चा 6 साल का स्कूल में कोई ऐसी बात सुनेगा जो लफ्ज़ उसने पहले कभी सुना ही नहीं है, तो उसके बारे में उसके जहन के अंदर एक बहुत ही अजीब किस्म के मुबहम ख्यालात आएंगे, और अगर उसको डाटा सही तरीके से ना मिला तो वो उसकी वजह से उसका जो पैटर्न है दिमाग का वो बिल्कुल गलत बन सकता है। इनमें से एक बहुत अहम मौजू जेंडर की रिकग्निशन और जेंडर की परसेप्शन है, जो पूरी दुनिया का एक मौजू है, और इस मौजू पर पूरी दुनिया में बात हो रही है और एक नया पैराडाइम डेवलप हुआ है। और पाकिस्तान में भी उसकी परसेप्शन आपको नज़र आती है। यहाँ के सोशल मीडिया में भी यहाँ के एक्टिविस्ट भी अब बात करते हैं कि ट्रांसजेंडर क्या होता है और जेंडर के बारे में क्या डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए। इसमें हमारी मजहबी तालीमात क्या कहती हैं, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है। हम वक्ती तौर पे सही गलत की बहस में पड़े बगैर उसका जिक्र नहीं करते। मेरे साथ ये मेरा छोटा भाई है, मेरे मामू जान, जो भी सक्खर में किसी कॉलेज में पढ़ता था, वो प्रोफेसर अब्दुल हमीद साहब को जानता है। और प्रोफेसर अब्दुल हमीद जो है वो मेरे मामू थे, अल्लाह इस दुनिया से ले गए। ये उनका बेटा है, इसका नाम हसन है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। उसके बाद उन्होंने मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में की और ये पढ़ाते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची में। तो यहाँ हम एक तकरीब में आए हुए थे, तो ये तो मेरा बरखुरदार है, बट छोटा भाई है। कल हम इसी मौजू पर बात कर रहे थे, तो मैंने ये सोचा कि हम इस गुफ्तगू को रिकॉर्ड करें। ये गुफ्तगू तमाम नौजवानों के लिए है, तमाम बच्चों के लिए है, और वो तमाम लोग हैं जो कि कंसर्न है हमारे बच्चों की तरबियत के लिए। बिल्कुल। तो हसन, ये बताओ ज़रा सिंपल अल्फाज के अंदर कि दुनिया में इस वक्त क्या बहस चल रही है जेंडर की रिकग्निशन के सिलसिले में। डॉक्टर साहब, मसला ये है कि इस दुनिया के अंदर जो बुनियादी चीज़ समझने वाली है ना, वो ये है कि इंसान के साथ एक सोशल स्ट्रक्चर के अंदर कनेक्टेड है। इस सूरत हाल को समझना इस तरह से है जैसे कि इंसान को बनाया गया था इंसान के साथ कोऑपरेट करने के लिए। अब जो मुश्किल पैदा हो गई है वो ये है कि वो कन्फ्लिक्ट कर गया। फॉर इंस्टेंस, हमारे यहाँ पर बड़े बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट गुजरे, सोशियोलॉजिस्ट गुजरे, उसमें से खातून है मार्गरेट मीड। वो कहती है पहली बार इंसान ने जब किसी इंसान के साथ ताउन किया था ना, उसका सबूत वहाँ से मिलता है कि जब उसकी फीमर बोन जुड़ी थी। क्योंकि पहले ज़माने में टांग का टूट जाना ऐसा था कि आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, कोई जानवर आपको खा जाएगा। तो जब पहली बार ये हड्डी जुड़ी, तब ये तसव्वुर कायम हुआ कि इंसान की मदद भी कर सकता है। अब इस तसव्वुर को अगर हम आगे लेके चलें और आगे लेके बढ़े, तो हमें दुनिया के अंदर ये चीज़ नज़र आती है कि उसके बाद से सिर्फ इंसान एक दूसरे के साथ कोऑपरेट ही करता है। लेकिन अचानक से हम देखते हैं 14वीं-15वीं सदी के अंदर इंसानों के दरमियान एक खिंचाव, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर हमारे पास जो राइट्स का कॉन्सेप्ट है एनलाइटनमेंट एरा में, जब वो वजूद में आता है, तो उसके बाद इंसान मद्दे मुकाबिल इंसान आ जाता है। इसके जो मौजूआत हैं उसमें बहुत सारे मौजूआत में एक मौजू ये भी सामने उभर के आता है कि जी जेंडर एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, मैं यहाँ आपको रोकूंगा जी, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसी हैं, हो सकता है हमारे सुनने वाले उससे वाकिफ ना हो। जी जी देखिए, ये जो ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट है, और इन्होंने एक प्रोजेक्ट ऑफ एनलाइटमेंट का जिक्र जी, किया, जी, जी, जो कि इमैनुअल कांट जो है उसने दिया, और फिर वेस्ट के बहुत सारे फिलोसोफर उसमें शामिल हो गए, जिसके नज़दीक ज़रा समझने के लिए मैं आपको हिस्ट्री की टाइमलाइन में ये बताना चाहता हूँ, फिर मैं हसन से कहूँगा कि वो कंटिन्यू करें। जी जी कि उस वक्त से पहले पूरी दुनिया के लोग ये मानते थे कि उनके बारे में ज़्यादा बेहतर एक डिवाइन कुव्वत जानती है, बिल्कुल, और वो डिवाइन ये फैसला करेगा। मैंने डिवाइन अल्लाह का लफ्ज़ इसलिए नहीं कहा कि मैं उसके अंदर तमाम मज़ाहिब को शामिल करना चाहता हूँ। बिल्कुल। किसी नाम से भी एक बड़ी कुव्वत जो कि डिवाइन है वो कंट्रोल करती है। पावर ऑफ एनलाइटमेंट में, यानी प्रोजेक्ट ऑफ एनलाइटमेंट में ये कहा गया कि जो हवासे खमसा से, सूंघने से, देखने से, टच करने से, बोलने से, सुनने से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है ना, बस यही इंफॉर्मेशन काफ़ी है नतीजा निकालने के लिए
اور خدا کسی بھی ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو یہ بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کہ فرد اپنی زندگی کو کیسے گزارے, اس کا حق صرف فرد کو ہے, جس کو ہیومنزم کہتے ہیں. اور یہ ہیومنزم اور ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ وہاں سے شروع ہوا کہ اگر فرض کرے یہ چاہتے ہیں کہ ایک خاص طریقے سے کپڑے پہنیں, یہ چاہتے ہیں کہ یہ خاص طریقے سے اپنا کنڈکٹ کریں, تو اس میں یہ میرے محتاج نہیں ہے اور ساتھ والے کے محتاج نہیں, اور مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا چاہے میں ان کا والد بھی ہوں کہ ان کو منع کر سکوں. تو یہ میں تھوڑا سا ایک نا اس کا بیک گراؤنڈ دینا چاہتا. تو آگے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ڈیولپ ہوا ہے کہ یہ فیصلہ کہ میرا جینڈر کیا ہے, میری جنس کیا ہے, یہ بھی میرے ہیومن رائٹس میں سے ہے. اب آگے بتائیے. اب دیکھیے جی, اب ہوتا یہ ہے کہ جس طرح ہمارے پاس وقت گزرتا رہتا ہے, دیکھیے علم کی بہت ہی وسیع دریا کی مانے جانا, اس میں ہر کوئی چیز آ کے, ہر معاملہ آ کے اپنے ساتھ جڑتا رہتا ہے, اور اس جڑنے کے تحت یہ اور وسیع ہوتا چلا جاتا ہے. تو جس وقت یہ ایشو پہلی بار منظر عام پر آیا, اس وقت شاید بہت بنیادی نوعیت کا تھا کہ جی ٹھیک ہے, آپ نے ہمیں گھر کے اندر قید کیا ہوا ہے, آپ خود باہر جاتے ہیں, اس کی الگ الگ وجوہات رہی ہیں. جیسے تاریخی اعتبار سے آدمی کا فزیکل اسٹرکچر بڑا مضبوط رہا ہے, تو ظاہری بات ہے شکار کرنے کے لیے, پہاڑوں پہ چڑھنے کے لیے, باہر جانے کے لیے اس کا ضروری تھا جانا. خواتین کا تھوڑا سا ذرا اس مقابلے میں فزیکل اسٹرکچر کمزور ہے, ڈیلیکیٹ رہا, تو وہ گھر کے اندر رہی. اب جس طرح وقت آگے بڑھتا گیا, اب ہماری انٹلیکچوئل ایبلٹیز کی ضرورت زیادہ پڑنے لگی بنسبت ہماری فزیکل ایبلٹیز کی, کیونکہ مشین نے, ٹیکنالوجی نے ہمیں کہیں نہ کہیں فیسیلیٹیٹ کر دیا اس میں. اب آبویسلی بات ہے جس وقت ہماری سچویشنز آئیڈل اسٹیٹ میں چلی گئی, وہاں پر ہمارے پاس کنفلکٹ کے نئے سے نئے اسفیئر کریٹ ہونا شروع ہو گئے. اور ٹوٹلی جو ڈومین بنتا گیا وہ 3 حصوں کے اندر بنا ہے, جس میں پوری جینڈر کی جو ڈبیٹ ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اور عورت کے درمیان جو تاریخی اعتبار سے وہ پاور اور کنٹرول کا رہا ہے کہ کس کے پاس کتنے اختیارات ہوں گے اور کس کے پاس کتنا کنٹرول ہو. دوسرا مسئلہ رہا ہے رسپیکٹ اور ریکگنیشن کا. جی ایک ڈومیسٹک ہاؤس وائف ہے اور ایک پروفیشنلی ورکنگ CEO ہے, اس کی رسپیکٹ کا جو اسٹیٹس سوسائٹی میں وہ کتنا حد تک برابر ہے, کیا ہے, اور کتنا ریکگنائزڈ ہے. تھرڈ اور آخری چیز ہے کیئر اور کلوزنس کا. اب اس سے جو چیز پیدا ہوئی نا وہ تھی ایسوسیشن. ایسوسیشن کس طرح, جیسے ہم نے چیزوں کو منسوخ کرنا شروع کر دیا, جیسے ممتا کو صرف اور صرف ماں سے منسوخ کر دیا, رنگوں کو ہم نے لڑکا لڑکی میں تقسیم کر دیا, کھلونوں کو تقسیم کر دیا, ان کے تعلیمی میدانوں کو تقسیم کر دیا. اور اس تقسیم کی وجہ سے ایک سمجھ لیجئے دونوں کے درمیان آپ نے ڈسکرمنیشن کریٹ کر دی. کیونکہ ایسوسیشن ضروری تو نہیں ہے کہ لڑکا ہمیشہ ہی باہر نوکری کرتا رہے, دنیا کے بہترین شیفز آدمی ہیں. اسی طرح ضروری تو نہیں کہ لڑکی گھر میں کام کرتی رہے, دنیا کے بہترین کیئر ٹیکرز آدمی رہے. تو اس دونوں کانٹیکس کے اندر جو لاجک تھی جس کے پیچھے فٹ ان کرنا تھا جینڈر ایکوالٹی کا, وہ لاجک بہت کمزور ہو. اور اس چیز کو 19ویں صدی میں آ کے ایک بندے نے چیلنج کر دیا, اور اس نے کہا دیکھیے جی جو بھی آپ ریزننگ دے رہے ہیں اس کام کے لیے وہ ریزننگ ناکافی ہے. اور اس پورے جو ڈبیٹ جہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جینڈر کی, اسے ہم کہتے ہیں کنسٹرکشنزم. یہ سب بنائی ہوئی ہے, آپ نے کوئی بھی چیز اپنے طور پہ گڑی ہوئی ہے. صحیح ہے. ریالٹی کچھ اٹ سیلف کوئی چیز نہیں ہے, یہ صرف پرسیوڈ ریالٹی ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس سینس میں ڈبیٹ یہاں تک تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ رسپانسبلٹی کس کی ہے, رسپیکٹ کس کا ہے, اور وہ ساری چیزیں, اور اتھارٹی کس کی ہے. اتھارٹی کس کی ہے. اچھا یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے جی. اور آئی تھنک اس کو ہیومن کانشیس, بیٹا ان کو کہنا ذرا چپ کرے, دروازہ بند کر کے چپ کرے. اچھا اس سارے کو تو ہم کسی طریقے سے اپنی تعلیم سے اور تربیت سے ہینڈل بھی کر سکتے ہیں. یعنی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ میرے گھر میں میرے بیٹے رہتے ہیں اور میری بیٹیاں رہتی ہیں, تو چونکہ وہ پڑھائی میں ایک طرح کے ہیں, وہ ایک طرح سے کام کرتے ہیں, لہٰذا میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ میری یا بہو ہے تو کہ میری بہو کھانا پکائے گی, کسی دن میرا بیٹا بھی کھانا پکا لے گا. اور بچے کی نیپی جو ہے وہ کسی دن میری بہو بھی چینج کر لے گی, کسی دن میرا بیٹا بھی چینج کر لے گا. تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی ہے. لیکن اس کی وجہ سے ایک نیا جو ڈائمینشن اس کی ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو میل بایولوجی رکھنے والا اور فیمیل بایولوجی رکھنے والا, اس بایولوجی کے باوجود اس کی ریکگنیشن ایز اے جینڈر وہ ایک ڈفرینٹ پرسیو کرنے کی بھی اجازت اور اس کو ایک قوت فراہم کرتا ہے یہ ساری لاجک. جی بالکل. جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایک ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں, خاص طور پر آرتھوڈاکس سوسائٹیز کے اندر. اس کی وجہ سے, اور اس سے پھر ایک خاندان بھی متاثر ہو رہا ہے, یا ہم اگر آپ کہیں کہ متاثر کا لفظ نہیں کہیں تو تبدیل ہو رہا ہے. بالکل. تو اس کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ کیسے آ گیا کہ یہ اس حد تک پہنچ گئی یہ بات کہ بایولوجی بھی چیلنج ہو گئی؟ دیکھیے جیسے آپ نے کینٹ کا نام لیا تھا نا,
اس کا جس کانسیپٹ کو یہ فالو کرتے ہیں پرپیچولیزم کی کانسیپٹ کو فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایوولوشن ایک ایسا پروسیس ہے اگر ایک بار شروع ہو جائے نا تو پھر وہ ادرک کے مانند پڑتا ہے, اس کی کوئی شیپ نہیں ہوتی اور آپ کو اس کو شیپ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو لمٹ کرنا پڑتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ تو ہے لیکن وہ کب ہیٹ اسپیچ بن جائے یہ سمجھ میں نہیں آتا. اسی طرح سملر کانٹیکسٹ میں جس وقت آپ نے جینڈر آئیڈینٹی کو ایکسپلور کرا اس وقت لوگوں نے اس کے الگ الگ فیسٹس کو ایکسپلور کرنا شروع کرا, الگ الگ اس کی برانچ ایکسپلور کرنا شروع کرا اور اس سینس کے اندر لوگوں نے مزید بایولوجی میں, فزیولوجی میں, انیٹمی میں ڈیپ ڈاؤن جا کے ریسرچ کرنے کی کوشش کری کہ آخر واٹ از دی ایگزیکٹ تھنگ جو کہ کاز کر رہی ہے جینڈر آئیڈینٹی. ہمارے یہاں پر جس طرح جینڈر کو دیکھا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے, ہم بڑے کلیئرلی بائنڈری وے میں سمجھتے ہیں جینڈر کو کہ جی یہ میل ہے کیونکہ جی ان کے پاس میل آرگنز ہیں, میل انیٹمی ہے, اور یہ فیمیل ہے. لیکن جینڈر اس چیز کو ایسے نہیں ہوتا. 1 2 دیکھیے جی, لہٰذا ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ آخر کس چیز کی وجہ سے جینڈر آئیڈینٹی کاز ہو رہی ہے. مینلی سین ڈیاگو یونیورسٹی میں پہلی بار اس پہ ایک ریسرچ سٹارٹ ہوئی تھی جس کے اندر وہ ایکسپلور کرنا چاہتے تھے کہ جینڈر آئیڈینٹی کا ایگزیکٹ روٹ کاز کیا ہے. جیسے آپ ڈاکٹر مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں کہ انسان کی باڈی میں جو ہارمونز ہیں وہ اس کی پریفرنسز کو بلڈ اپ کرتے ہیں, وہ اس کی ول کو کریٹ کرتے ہیں پراپرلی, اس کی فلسافیکل انڈرسٹینڈنگ آف اینی تھنگ کو کریٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر یوزولی یہ کلیم دیا جاتا ہے ویسٹ سائڈ کے اوپر, وہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی باڈی کے اندر ایک خاص طرح کا ہارمون ٹریگر ہو رہا ہے ایک خاص طرح کی ایکٹیویٹی سے تو وہ چیز آپ کی جینڈر آئیڈینٹی کے اندر ایک ان پٹ کاؤنٹ ہوگی. فار انسٹنس یوزولی میل ٹو فیمیل اٹریکشن ایگزسٹ کرتی ہے اور آکسیٹوسن ایک ایسا ہارمون ہے جو کہ اس اٹریکشن کو آبویسلی کنکلوسیولی پروو کرتا ہے. لیکن اگر فار انسٹنس یہی ہارمون آپ کا برین کے اندر ایک امپیکٹ کریٹ کر رہا ہو جب آپ میل ٹو میل انٹریکشن کر رہے ہیں یا فیمیل ٹو فیمیل انٹریکشن کر رہے ہیں تو اس سینس کے اندر پھر آپ اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے. یہ ریسرچ آلموسٹ 250 کینڈیڈیٹس کے اوپر اپلائی کی گئی اور اس سے کنکلوسیولی جینڈر آئیڈینٹی میں ایک نیا پیراڈائم ایکسپلور کیا گیا, جس کے بعد سے آپ دیکھتے ہیں کہ سیکشول اورینٹیشن بھی جینڈر پیراڈائم کا حصہ بن گئی. یعنی پہلے ہمارے پاس انیٹمی تھی, دین ہمارے پاس فزیولوجی تھی, اب ہمارے پاس ہارمونز بھی جینڈر آئیڈینٹی کا حصہ بن گئے. لیکن اس کے اگینسٹ ایک آرگومنٹ یہ بھی تو دی جا سکتی ہے نا کہ جیسے انسولین ہے جی وہ شوگر کو کنٹرول کرتی ہے, اگر باڈی میں انسولین کم ہو جائے تو وہ شوگر کو وہ نہیں کرتی. تو دس از ایکچولی ایک اب نارمیلٹی اور ایبریشن ہے, نارمل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں فار دی آرگومنٹ سے کہ اگر جن لوگوں کو یہ اکثریت میں نہیں ہے کہ جن لوگوں کے اندر اگینسٹ دی بایولوجی یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ ایکچولی ایک ایبریشن اور ایک اب نارمیلٹی ہے انسٹیڈ آف اے ون آف دی نارمل پیٹرن. آپ کے اس بات سے بالکل ایک آرگیومنٹ ایسا ہے جو کہ ایک بہت بڑا ریسرچر ہے, اس کا یہ آرگیومنٹ ہے. تھامس ملتھوس ایک ریسرچر ہے, پاپولیشن ایکسپرٹ ہے. وہ ایک بات کہتا ہے قدرت جو ہے نا وہ پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے چیکس لگاتی ہے. کچھ پازیٹیو چیکس ہیں, کچھ نیگیٹو چیکس ہیں. اب جب آپ کی آبادی بہت بڑھ جائے اور ارتھ تو ظاہری بات ہے کہ خاص طرح کی ریسورسز رکھتی ہے, اس سے زیادہ دیکھ سکتی ہے آپ, تو پھر کچھ اس طرح کے نیگیٹو چیک کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کے اندر انسان ایسے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ مزید ریپروڈیوس نہ کر سکیں, جو کہ مزید اس طرح سے آبادی تو اس سے اس بات پر بھی بہت زیادہ شک کریٹ ہوتا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ اس قسم کے موجود ہیں جو یہ اس بات کو بلیو کرتے ہیں کہ دنیا کی آبادی کم ہونی چاہیے, اور کچھ لوگ بل گیٹس کو بھی کہتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں, جس کی بنیاد پر ہمارے ہاں یہ نوشن ہے کہ جو پولیو کی ویکسین ہے اس کے اندر جو ہے وہ فرٹیلیٹی کو ایڈریس کرنے والی بات ہے, جو کہ میرے خیال میں ایز اے ڈاکٹر میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے. لیکن اس طرح کے خیالات بھی آتے ہیں. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ تو پھر ایک کچھ لوگوں کا جو ہیوز والے لوگ ہیں جن کے پاس اتھارٹی ہے, یہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ کی بنیاد پر ایک ایجنڈے کے طور پر بھی یعنی اس طرح کی باتیں ساری ہوتی ہیں. اصل میں ویسٹڈ انٹرسٹ کا کانسیپٹ میں اس میں اس لیے اوبیسلی اس سے اگری نہیں کروں گا کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ٹریڈیشنز میں, جیسے ہماری ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں سب کانٹیننٹ کی, یا پھر آپ مڈل ایسٹرن ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پر کبھی سالہ سال کے اندر ان چیزوں کو اس طرح فریم ہی نہیں کیا گیا. پوری کے پوری اگر آپ پرشین ہسٹری پڑھ لیں اور آپ اب پوری کی پوری سب کانٹیننٹ کی ہسٹری دیکھ لیں تو اس کے اندر ان چیزوں کو باقاعدہ طور کے اوپر چھپایا گیا ہے, رکھا گیا ہے اس طریقے سے کہ کبھی بھی ایکسپوز نہ ہو سکے. اور اس کور اپ کی وجہ سے جب ویسٹ کے اندر یہ بوم کرا تو یہاں پر جو کہتے ہیں نا ایک موومنٹ ہے ہمارے پورے دنیا میں, آؤٹ آف دا کلوزٹ موومنٹ, جتنے بھی لوگ یہاں پہ دبے ہوئے جذبات تھے نا ان سب کے سر نکل آئے 2 منٹ کے, اور اس طرح وہ وافر مقدار میں باہر آئے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. اب یہ ہمارے علاقے میں زیادہ کیوں لگتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے. آپ ان کا پرسنٹیج نکالیں اور ہمارا نکالیں, وی آر مور دین 34% آف دا ورلڈ. تو ہمارے پاس یہ کیسز زیادہ لگتے ہیں, اس لیے ہمارے لیے ایشو زیادہ اس لیے کیونکہ ہمارے آبادی بہت ہے. انفلوئنس بہت اسپیڈ سے کریٹ ہوتا ہے کیونکہ انسان کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے
بڑے صوفی بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں یہ ٹینڈنسی ہے کہ ہم اپنے دوست کے ساتھ سوسائٹی کے ساتھ اتنی میچورٹی اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہم اس چیز کو کمپریہینڈ کر سکیں. تو لہٰذا ایک بہت بڑا چیلنج ہے میرے خیال میں کہ جتنے بھی فیتھ کو ماننے والے ہیں ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے جو میرے ذہن میں پیراڈائم آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. جی بالکل. اور جو کچھ ہے وہ یہی ہے. ان کے لیے جتنی بھی انسٹرکشنل اسٹریٹجی ہے اور جو رولز آف انکوائری ہیں وہ اور طرح کے ہوں گے. لہٰذا ان کو اس تمام کنفیوژن میں سے گزرنا پڑے گا, اس پروسیس میں سے گزرنا پڑے گا اور ان کنکلوژنس کو یعنی لا آف پروبیبلٹی کے حساب سے اور انڈکشن اور ریڈکشن کے اصولز کے مطابق کرنا پڑے گا. بالکل. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے, اس زندگی میں کچھ ہونا پڑے گا اور اس زندگی کے لیے ایک ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے ان کے لیے زندگی اس لیے آسان ہے کہ وہ ایک سیٹ فریم آف کمانڈمنٹ ہیں کہ آپ کے لیے آپ کا پیدا کرنے والا کیا پسند کرتا ہے اور دیٹ از دا وے ٹو فالو. میں اس میں کسی قسم کا اس گفتگو کا کنکلوڈ نہیں کرتا, لیکن یہ ایک بہت انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے اور ہمیں اپنے یوتھ کو ان کی ٹرو آئیڈینٹی بتاتے ہوئے ان تمام چیزوں سے ایکسپوز کرنا چاہیے تاکہ ان کا دماغ خود ایک سوال جنریٹ کرے اور اس کا پھر ایک سوال جنریٹ کرے اور اس کا پھر جواب جنریٹ کرنے کے لیے ہاتھ پیر مارے اور جتنے بھی اس طرح کے مسائل ہیں ان کا علمی حل نکالنے کی کوشش کرے. بالکل. اس کا ایک جذباتی حل بھی نکل سکتا ہے. بالکل بالکل بالکل. جس کا مطلب یہ ہے کہ مار دو, جلا دو, یعنی اس کو کر دو, کیوس کریٹ کر دو. ایک اس کا علمی. اور میں اب یہ بات میں بہت ہی دل میں جھانک کر کہتا ہوں کہ یہ میں باعث ہو کر کہہ رہا ہوں یا ان باعث ہو کر کہہ رہا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ میں ایک سائنس کے طالب علم کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ فیتھ کا رول انسان کی مینٹل پیٹرن ڈیولپ کرنے کے لیے اور فیتھ کا رول نالج کے لیے ان پٹ کے طور پر ایک ویلڈ سورس کے طور پر ایکسیپٹ کرنے کے لیے بہت ساری کنفیوژنس ہیں. اور اس پر بہت فلاسفرز نے کام کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ سننا, دیکھنا, بولنا, سونگنا اور ٹچ کرنا جس طریقے سے ویلڈ سورس ہیں اسی طریقے سے ایک انٹویژنل تجربہ بالکل بھی ایک ویلڈ سورس ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جو حسن کو وہ تجربہ ہوگا وہ یونیک ہے, جو مجھے ہوگا وہ یونیک ہے. دیکھنا, سننا, بولنا ہر ایک کا ایک جیسا ہے. یہ رنگ ان کے لیے بھی کالا ہے, میرے لیے بھی کالا ہے. یہ جو پروجیکٹ آف انلائٹمنٹ ہے یہ اس چھٹے فیسٹ کو نگیٹ کرتا ہے اور اس کے نگیٹ کرنے کی وجہ سے صرف معروضی آبجیکٹو نالج کی بنیاد کے اوپر ورلڈ ویو ڈیولپ کرنے کو آرگو کرتا ہے, جبکہ ہمیں اس بات کی لاجیکل ایکسپلینیشن کریٹ کرنی ہے کہ یہ جو انٹیوژنل نالج ایکسپیرینس کی بیس پر ہم حاصل کرتے ہیں یہ بھی اتنا ہی ویلڈ ہے. لیکن صرف پرابلم یہ ہے کہ اس کو آبجیکٹیولی ایکسپلین کرنا بہت مشکل ہے, لیکن انسان کی زندگی 100% آبجیکٹیو ہوتی نہیں ہے. بالکل. اسی لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کمپیوٹر, مشین لرننگ یہ کبھی بھی انسان کے برین کے پوٹینشیل کو, مائنڈ کے پوٹینشیل کو میچ نہیں کر سکے گی کیونکہ اس کے اندر ایک ایلیمنٹ آف سبجیکٹیوٹی ہے. بالکل. اور ایلیمنٹ آف سبجیکٹیوٹی جتنا بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہم ڈال لیں گے ایز وی اسپیک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایموشنالٹی اور سبجیکٹیوٹی کو یونیک بیسس کے اوپر ہر کمپیوٹر الگ الگ پرسیو کرے گا کہ نہیں کرے گا. آپ ایک سیٹ آف کمپیوٹرز کو ایک خاص قسم کی اسپرچویلٹی ایک کوڈ کے طور پہ فیڈ کر دیں گے, لیکن ہر شخص کی یونیک اسپرچویلٹی ایک کمپیوٹر کو نہیں دی جا سکتی. اس لیے ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ بھائی خدا کے لیے کھانا, پینا, سونا, جاگنا, برانڈ کون سا ہے, کپڑے کون سے ہیں اور ہم نے کہاں جاب ملی, کیا یہ بھی سب چیزیں کریں, مگر اس کے ساتھ ہم تدبر کریں اور فکر کریں. خاص طور پر ہم اپنے نیشنل کانٹیکسٹ کے اندر کتابوں سے جڑیں. ہم میں سے ہر نوجوان کو ہزاروں کتابیں پڑھنی چاہیے. بالکل ایسے اپنے گھروں سے خدا کے لیے فضول قسم کا جو ڈیٹا دینے والی چیزیں ختم کیجیے, علم کے اندر ڈوبیے, کتابوں کے اندر لے کے جائیے تاکہ اس طرح کے آفاقی سوالوں کا جواب دیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس میری طرف سے ضرور کہ البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے, دیکھیں اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از بلائنڈ, ہاں, اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از اسٹوپڈ. ہاں, ریلیجن وداؤٹ سائنس از اسٹوپڈ. تو دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہے. ہم مورالٹی کو
اپنے سینس کے اندر ڈیولپ نہیں کر سکتے. ہمیں جی. ایک ہائر اتھارٹی کی ضرورت ہے. ہیومن بینگس آر ڈریون بائی مورالٹی. اب آپ اس سے ڈیٹیچ ہو کے دنیا کے اندر اگر جینا چاہتے ہیں تو پھر آپ یاد رکھیے ایتھکس بڑے سبجیکٹو ہوتے ہیں. یہ بالکل صحیح ہے مورالٹی. اور دوسری بات ایک میں عرض کروں, اور یہ بات بھی شاید میں آبجیکٹیولی ایکسپلین نہ کر سکوں. جی حقیقت تک پہنچنے کے دو راستے ہیں. جی ایک راستہ اپورڈ جرنی ہے بالکل. اور ایک راستہ انورڈ جرنی ہے. اپورڈ جرنی آپ آبجیکٹیولی سائنس کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں, یہ مریخ پہ پہنچ گئے, یہ چاند پہ پہنچ گئے, ہبل مائکروسکوپ ڈیولپ ہو گئی, فلاں ساری چیزیں ڈیولپ. جو اندر کا جرنی ہے آپ یہ سمجھیے کہ پوری کائنات کا ایک منیچر انسان کے اندر موجود ہے. بالکل ایسے. وہ جو انورڈ جرنی ہے, انورڈ جرنی کے بیان کرنے والے بہت اتھینٹک لوگ ہیں, اور انہوں نے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ اس راستے پہ چلنے والا واپس آ کے بتا نہیں سکتا یہ راستہ کیا ہے. یہ اس کی یونیکنیس ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک بڑی تمثیل ہے کہ ایک سمندر کے کنارے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ بحث کر رہے تھے کہ سمندر کی کتنی گہرائی ہے. تو اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ سب بحث کریں, میں خود سمندر میں کود کے دیکھ لیتا ہوں کہ کتنی گہرائی ہے. بالکل. اس نے سمندر میں چھلانگ لگائی. یہ ایک متھ ہے آبویسلی. وہ جو آدمی تھا وہ نمک کا بنا ہوا تھا. آئے ہائے. کچھ دیر کے بعد وہ کہیں گم ہو گیا. اب یہ نہیں پتا کہ اس کو سمندر کی گہرائی کا پتہ لگا کہ نہیں لگا, کیونکہ وہ واپس نہیں آ سکتا تھا. البتہ اس کو پتہ لگا ہو یا نہ لگا ہو, کنارے پہ بیٹھے لوگوں کی بحث جاری تھی کہ سمندر کتنا گہرا ہے. جی بالکل. تو اس لیے یہ جو انورڈ جرنی ہے, اس آرٹ کو بھی سیکھنا بہت ضروری ہے. اور یہ جو انورڈ جرنی جب اندر ہوگا تو پھر آئنسٹائن اسی طرح سوچے گا جس طریقے سے بدھا نے سوچا, بالکل. اور بدھا اس طرح سے سوچے گا جس طریقے سے آئنسٹائن نے سوچا. بالکل ایسے ہی. پھر نبی کی بات جو ہے وہ سائنس کہے گی, بے شک. اور تب لوگوں کو پتہ لگے گا کہ سائنس نے جو کہا تھا نبی نے تو وہ پہلے ہی کہہ دیا تھا. بالکل ایسے ہی. اب یہ جو کنورجنس ہے نا, یہ کنورجنس میرے خیال میں انسانیت کی انتہا ہوگی. بالکل. فلسافیکل جرنی کا اینڈ ہے. تھینک یو سو مچ.